अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं चार मुश्तरका तौर पे व्लॉग्स जो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैं मतीउल्लाह जान MJ TV, अदील सरफराज ऑफिशियल, साकिब बशीर और सुहेल रशीद। तो आज हम ये जो व्लॉग करेंगे दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो कायम मकाम चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठाया है। और दूसरी बात करेंगे कि कायम मकाम चीफ जस्टिस होता क्या है, कैसे हिम्मत पड़ गई जस्टिस याहिया अफरीदी को कि वो मुल्क छोड़कर जाएं और पीछे जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो मुकाम पर कायम हो जाएं और एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाएं। क्योंकि ये वो मामला हसास मामला है कि ऐसी जरूरत तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी नहीं पड़ी अपने दौर में, और उससे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि ये दोनों मौसूफ जो थे उनको ये डर था कि अगर ये बतौर चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर जाते हैं तो उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल को डर था कि अगर वो बाहर चले गए तो काजी फायज ईसा कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वो उन पर एतबार नहीं करते थे। और जस्टिस काजी फायज ईसा को ये डर था कि अगर वो चले गए तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाएंगे। सरदार तारिक साहब काजी साहब सरदार तारिक साहब उस वक्त सीनियर तरीन बिल्कुल वो जज थे। मगर उसके अलावा जब सरदार तारिक मसूद रिटायर हो गए तो फिर उसके बाद भी कोई मौका नहीं दिया गया। तो ये मेरे ख्याल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। क्या इसको हम एक कंसोलेशन प्राइज कहें, एक किस्म का उनको हौसला अफजाई का इनाम कहें, मगर कायम मकाम चीफ जस्टिस होता क्या है आखिर, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि चीफ जस्टिस में होती है और शायद इसमें नहीं होती। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कायम मकाम चीफ जस्टिस के हवाले से बात करेंगे और हल्फ बर्दारी की जो आज तकरीब है उसी से शुरू करते हैं। अदील सरफराज साहब मौजूद थे हल्फ बर्दारी की तकरीब में। तो आज जो हल्फ उठाया है, वैसे तो ये जो हल्फ होता है ये बिल्कुल वही होता है जो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ होता है। बिल्कुल ये हमें वाज़ेह होना चाहिए कि इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और दूसरा, आइन के अंदर भी कोई ऐसी तफरीक नहीं है कायम मकाम चीफ जस्टिस में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अख्तियारात में भी कोई फ़र्क नहीं है। वो अलग बात है कि 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के इख्तियारात ही महदूद है। हाँ, वो तो खुद चीफ जस्टिस के जो बच्चे कुछ थे, आप कायम अगर चीफ जस्टिस के नहीं रहे तो कायम मकाम के क्या होंगे। मगर फिर भी अदील, आपकी क्या बात हुई और आपका कोई इंटरेक्शन हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह से या दीगर जजेस से, तो कैसा रहा और ये एक हफ्ते के दौरान क्या हो सकता है और आपको क्या लग रहा है? सर, एक चीज जो हम देख रहे थे कि मायूसी की बात के बाद आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बिलखसूस 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं इस वक्त आला अदलिया को, आज हमारी मुख्तलिफ जजेस साहिबान से बात हुई है। साकिब साहब भी मौजूद थे, दीगर भी हमारे दोस्त थे। जजेस साहिबान में बहुत से आज भी ऐसे हैं जो अब भी पुरुउम्मीद हैं कि जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। जहाँ तक ताल्लुक है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, तो जस्टिस मंसूर अली शाह फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़े कॉन्फिडेंट थे और ये वो भी जानते हैं कि एक हफ्ते के लिए वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं, मगर उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर इंटैक्ट था। और हमने तो शरारतन उनसे ये भी पूछ लिया कि क्या अब हमें कमरा अदालत में आने की ज़रूरत है, तो उस पर उन्होंने खैर मुस्कुरा कर ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी ज़रा आप हमें जाने तो दें कोर्ट में, हम तो खुद अभी कोर्ट में नहीं पहुँचे। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जजेस साहिबान से इंटरेक्शन हुआ है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा जस्टिस अकील अब्बासी साहब के हवाले से एक खबर चल रही थी कि शायद उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कैंप छोड़ दूसरा कैंप ज्वाइन कर लिया है, जब आईनी बेंच में उन्हें नामजद किया गया है। तो उनसे क्या बात हुई, उसका लुबे लुबाब यही है कि वो भी अब तक अपने पहले वाले मौक़िफ़ पर कायम है। कम से कम ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो मैंने उनसे बात की है, उनसे पूछा है, कुछ बातें की हैं, तो अंदाज़ा यही हुआ है कि जो भी हुआ है, अगर वो किसी और बेंच में गए हैं यानी आईनी बेंच में गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो पहले वाले सो कॉल्ड कैंप में मौजूद थे उस कैंप को छोड़ कर गए। वैसे जज का मौक़िफ़ होता क्या है और ये कैंप क्या होता है? नहीं सर, कैंप तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। अब कैंप हमने नहीं बनाए, कैंप जजेस ने बनाए। अच्छा। अगर आपने ये बात खोल दी है तो अब आप खुद अंदाजा लगा लेना कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले ही हम तो इल्ज़ाम देते हैं 26वीं आईनी तरमीम को कि हुकूमत ने जजेस के कैंप बना दिए, मगर वो कैंप्स तो ऑलरेडी मौजूद थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। उन कैंप्स में मजीद फिर हमने देखा तोड़ फोड़ इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुई है। और अब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह एक साइड पर खड़े हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी दूसरी साइड पर खड़े हैं,
اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ مخصوص نشستوں والے کیس میں بہت سے ایسے ججز صاحبان تھے جو اس وقت موجود تھے، آج نہیں ہیں، آج وہ آئینی بینچ پہ بیٹھے ہیں، تو یہ کیمپس تو سر ہیں۔ اچھا تھوڑا ناظرین کو یہ بتا دیں کہ یہ کتنے ہفتے کے لیے، کتنے پیریڈ کے لیے یہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں؟ سر یہ بتایا تو یہی کیا ہے کہ تقریباً 6 سے 7 دن کا وزٹ ہے جناب چیف جسٹس کا، اور چائنا گئے ہیں وہ، چائنا سے پھر انہوں نے استنبول بھی جانا ہے، اور وہاں سے وہ اب تقریباً 8 دن کے بعد واپس آئیں گے، یعنی کہ نیکسٹ جو منڈے ہوگا اس سے وہ اپنا جو آفس ہے اس کو سنبھال لیں گے۔ اس ایک ہفتے کے دوران چیف جسٹس کا جو آفس ہے وہ ہوگا جناب منصور علی شاہ صاحب کے پاس، اور جسٹس منصور علی شاہ اب اس دوران کیا کر سکتے ہیں وہ تو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ اختیارات تو ان کے پاس وہی ہیں جو چیف جسٹس کے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات اب وہ نہیں ہے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھے۔ چلیں، ویسے یہ حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان ایک پارلیمانی ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، اور ہمارے چیف جسٹس نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین پاکستان کے دفاع کا، اور یہ کہ بنیادی جو ڈھانچہ ہے جس کو بیسک سٹرکچر کہتے ہیں، اس میں بھی پارلیمانی نظام حکومت بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ تو ہمارے چیف جسٹس اور ججوں کا کیا کام ہے؟ وہ چائنا جا رہے ہیں، پہلے جسٹس جمال خان مندوخیل بھاگے بھاگے گئے تھے، اور پتہ نہیں کیا چائنا میں، چائنا سے کون سے جوڈیشل کانفرنس کانفرنس ہے، نہیں وہ ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ چائنا میں جو جوڈیشل کانفرنس ہے، تو یہ چائنا کی جوڈیشل کانفرنس سے پاکستان کی جوڈیشری کا چائنا سے کیا تعلق ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آئین پاکستان جو ہے اس کے اندر ہمارا تو نظام ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چائنیز سے ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی، مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں جو پاکستان میں، جن کو بظاہر چائنیز عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہتے ہیں پاکستانی عدالتوں پہ، تو وہ شاید اس کے حوالے سے کوئی یقین دہانیاں کرائیں گے یا کیا کریں گے۔ مگر یہ پھر بھی ایک سوال رہے گا کہ یہ چائنیز جوڈیشری سے ہمارے پاس سیکھنے کو کیا ہے؟ جی ثاقب، آپ کے خیال میں جو امپورٹنٹ کیسز اب پینڈنگ ہیں اس ایک ہفتے کے دوران، کیا جسٹس منصور علی شاہ بینگ ایکٹنگ چیف جسٹس ان کو سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ جیسے 12 جولائی کا جو ایک حکم تھا جو خود جسٹس منصور علی شاہ کا تحریر کرتا ہے، اس والے سے نظر ثانی کی اپیلیں بھی جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تو اس کے اوپر بھی کیا کوئی پروگرس ہو سکتی ہے اس ایک ہفتے کے دوران؟ پہلے تو یہ جب ایکٹنگ چیف جسٹس کے حوالے سے بات آئی تھی 2-3 دن پہلے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ایکس کی ایک پوسٹ تھی اس کے اوپر ایک کامنٹ تھا کہ اگر ایکٹنگ چیف جسٹس کے اختیارات کا پوچھنا ہے تو قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ کیا اختیارات ہوتے ہیں اور وہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اور بات ہے کہ وہ کہ اپنے اختیارات شاید نہ ہو، تو وہ بات تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے جس طرح اختیارات استعمال کیے ہیں، خاص طور پر ان ججز کے حوالے سے ان کو مختلف کمیٹیز سے نکالا گیا، اور بہت کچھ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بہت پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ایز اے ایکٹنگ چیف جسٹس ہے تو انٹرسٹنگ نا، ایک ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ اس طرح اختیارات استعمال کرے۔ جہاں تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بات ہے، اختیارات تو ایکٹنگ چیف جسٹس کے پاس وہی ہوتے ہیں جو چیف جسٹس کے ہی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے ہی وہ دیکھیں گے، بجائے اس کے کہ جس طرح آپ نے وہ مخصوص نشستوں کے کیس کی بات کی، امپورٹنٹ ان کے ڈومین میں بھی نہیں ہے، اب تو آئینی بینچ نے وہ دیکھنا ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ بھی کوئی امپورٹنٹ کیسز ہوں، اپیلیں ہوں، میرا نہیں خیال کہ کسی کنٹروورشل تو نہیں کہیں گے، کوئی ہائی پروفائل کیسز یا کوئی چیز ہو اس کو وہ جو ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد دوسرے چیف جسٹس نے آ جانا ہے، پھر فل کورٹ وہ آلریڈی کر چکے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں وہ کر کے گئے ہیں جو کاز لسٹ تھیں، مطلب اور امپورٹنٹ کیسز ابھی جو 9 مئی کے کیسز تھے جو پچھلے ہفتے آگے بینچ میں آئے ہیں، وہ انہوں نے پہلے ہی وہ ہاشم کاکڑ صاحب کے بینچ میں جب وہ چلے گئے ہیں جن کی سماعتیں کل اور پرسوں ہونی ہیں، امپورٹنٹ کیسز ہیں اگر ان کی بات کی جائے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی تبدیلی کو ہو یا آنے کا امکان ہو۔ جہاں تک آج کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی وہ بڑی اہم اس لیے ہے کہ جو سوالات ہوتے ہیں ججز سے وہ وہی ہیں کہ جوڈیشری کا کردار 26ویں آئینی ترمیم یا اس کے بعد جو بدلتے حالات ہیں، ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس آتا تھا، ہیبیس کی جو لاپتہ افراد کے کیسز ہوتے تھے،
یا پبلک امپورٹنس کے کیسز ہوتے تھے، ان کیسز کو بڑی پرائرٹی پہ رکھا جاتا تھا، بڑے اہم آرڈرز بھی دیے جاتے تھے، لیکن وہ نہیں آ رہے. تو اس قسم کے سوالات رکھے گئے جو ججز ہیں ان کے سامنے. تو کیونکہ جسٹس ستر من اللہ جو ہے وہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے ہیں 2018 سے آنورڈ، اور ان کے سامنے اس قسم کے کیسز آتے رہے ہیں، اور وہ جو گریوینس تھے شہریوں کے وہ ایڈریس بھی ہوتے رہے ہیں کسی حد تک. تو بس وہ امید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس امید کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، وگرنہ جو ہے وہ پورا سسٹم، ویسے تو کولیپس تو کہیں نہ کہیں ہو ہی چکا ہے، لیکن وگرنہ پورا سسٹم ہی کولیپس ہو جائے گا کہ آپ کہیں کہ اب جو ہے وہ نا امیدی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. اگرچہ جس طرح حالات چل رہے ہیں، اب ٹرانسفر ججز والے معاملات آپ نے دیکھ لیے 26ویں ترمیم کے بعد، کہ جس طرح چیزیں جس سمت میں جا رہی ہیں کہ اب تو جو ایک آئین نے جو بولنے کی آزادی دی ہے، لکھنے کی آزادی دی ہے، ہم ولاگ کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، اس کی ایک پروٹیکشن تھی جو آئینی عدالتیں ہیں ان کی صورت میں. اس وقت مطلب ہمیں یہ کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ پیچھے آئین ہے، کوئی قانون ہے، کوئی چیز ہے جس کے تحت چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں گی اگر کوئی معاملہ ہوا بھی. تو اب وہ جو نا امیدی ہے اس لحاظ سے میرے خیال میں وہ بڑی تشویشناک ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ثاقب بات یہ ہے کہ یہ جو ایکٹنگ کا عہدہ ہوتا ہے نا، تو ہمارے تو جو فل ٹائم وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. سچی بات ہے. یہ تو پھر ایک چیف جسٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. مجھے 1997 کا واقعہ یاد آ گیا کیونکہ ایکٹنگ چیف جسٹس کی اہمیت کے اوپر بات ہو رہی ہے. جب سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے اور اس وقت بے نظیر کی حکومت، بلکہ 97 بالکل بے نظیر کی حکومت تھی اور سجاد علی شاہ، ان دونوں کا آپس میں بڑا شدید ٹکراؤ تھا. تو اس دوران یہ ہوا کہ سجاد علی شاہ عمرے پہ چلے گئے، تو ان کے پیچھے یہاں پہ جو تھے ایکٹنگ چیف جسٹس کا عہدہ جب سنبھالا، ان کے بعد جو سینئر ترین جج تھے میرے خیال میں ارشاد حسن خان تھے، تو انہوں نے میڈیا سے کئی بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم نے فل کورٹ میٹنگ بلا لی ہے. اچھا. تو اگلے روز جب وہ اخبار میں خبر چھپی کہ فل کورٹ میٹنگ طلب کر لی گئی ہے، تو سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس تھے وہ عمرہ چھوڑ کے واپس بھاگے. وہ خبر بھی آپ نہیں چھاپی تھی؟ وہ بالکل ہم نے ہی رپورٹ کی تھی کیونکہ ارشاد حسن خان نے میرے ساتھ ایک دو اور صحافی تھے ان کے ساتھ بات کی تھی. تو جب وہ عمرہ چھوڑ کے واپس آ گئے اور کراچی میں انہوں نے لینڈ کیا، اور آتے ہی انہوں نے بیان دیا کہ اب میں چیف جسٹس ہوں اور میں پاکستان کے اندر موجود ہوں، یعنی کہ میرے بغیر اب فل کورٹ میٹنگ نہیں ہو سکتی. اور فل کورٹ میٹنگ کی اہمیت یہ تھی کہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رولز میں ترمیم کر سکتی ہے. تو عدیل آپ کے خیال میں کیا جو ابھی اس وقت جو فل کورٹ کی میٹنگ جسٹس جو اپنا یحییٰ افریدی تھے انہوں نے جانے سے پہلے ہی طلب کر لی، اور یہ بھی بڑے عرصے بعد طلب کی گئی جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی اکثریت ہے. تو اب فل کورٹ کی میٹنگ کیا جسٹس منصور علی شاہ تکنیکی اور قانونی اعتبار سے بلا سکتے ہیں، اور کیا اس حوالے سے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ آخری جو فل کورٹ تھی میرے خیال میں 2 نومبر کو یا ہوئی تھی اور 2 دسمبر کو طے پائی تھی کہ دوبارہ ہوگی، لیکن تب سے اب تک نہیں ہوئی تھی. جی سر، اس میں دیکھیں تکنیکی اعتبار سے بلائی تو جا سکتی ہے میٹنگ، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. قائم مقام چیف جسٹس ہیں، وہ میٹنگ وہ بلا سکتے ہیں، لیکن بلائیں گے تب جب کچھ کر پائیں گے. اب دیکھیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ اپنا ہوم ورک پورا کر کے گئے ہیں. انہوں نے اتنا کام، میرا خیال ہے جب سے وہ چیف جسٹس بنے، میرا نہیں خیال انہوں نے اتنا کام کیا ہے جتنا انہوں نے اپنے بیرون ملک دورے سے قبل ایک ہفتے کے دوران کیا ہے. اول تو انہوں نے پورا گراؤنڈ سیٹ کیا ہے، تمام تر جو لوپ ہولز ان کو نظر آ رہے تھے سسٹم میں کہ کہیں سے جو آنے والے قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کو سپیس نہ مل جائے، وہ مقدمات جو 9 مئی کے چیف جسٹس کے بینچ میں مقرر تھے انہوں نے وہ سارے اپنے جانے سے ایک ہفتے قبل ہی ایک دوسرے بینچ کو بھیج دیے تاکہ یہاں پر آ کر، اور اس کا اعلان کمرہ عدالت میں کمرہ عدالت کسی کمیٹی میں نہیں کیا. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اب فل کورٹ میٹنگ اگر بلا بھی لیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ تو وہ کیا کر پائیں گے؟ اکثریت اس وقت کہاں پر کھڑی ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. اب آپ دیکھیں مختلف اور بھی باڈیز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں، جن میں ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس نے ججز اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں، دوسرا SJC ہے سپریم جوڈیشل کونسل جس نے ججز کا احتساب کرنا ہوتا ہے. آپ ان 2 باڈیز کو بھی دیکھ لیں تو بھلے جسٹس یحییٰ افریدی یہاں پر نہیں ہے، یہ میٹنگ کال بھی کر لیں، اکثریت نہیں ہوگی ان کے پاس. تو ہوم ورک وہ پورا کر کے گئے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب. اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس جیسا کہ ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئرس کے علاوہ بظاہر اپیرنٹلی اس وقت کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جو وہ کر پائیں گے. ایک چیز ہے جو وہ کر سکتے ہیں، وہ ایسی ہے کہ کوئی ایسا مقدمہ جو آئینی بینچ کی ڈومین میں نہ جاتا ہو مگر پبلک امپورٹنس کا بھی ہو،
اور وہ مقدمہ جو ابھی آج یا کل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل ہوتا ہے کسی اپیل کی صورت میں اور جاتا ہے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے پاس، اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیونکہ اب اکثریت ہوگی جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس، تو وہ اپنی مرضی سے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر سکتے ہیں اور فیصلہ بھی صادر فرما سکتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا کہ بھی کوئی رسک لیں گے۔ ہو سکتا ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی روزہ توڑ کر فوراً یہاں پر پہنچ جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپس آ کر ریکال کر لیں۔ دیکھیں سر، دیکھیں اب یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس ونڈو بڑی محدود ہے، وہ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ خطوط لکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی آج ایک دوست بتا رہے ہیں، انہوں نے پوچھا خط شط لکھ رہے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی خط نہیں لکھ رہے۔ وہ شاید ججز اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں پوچھا گیا تھا، کیونکہ آئینی بینچ میں اب معاملہ ٹیک اپ ہو چکا ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایشو ہے جس کو اب بظاہر بڑا سموتھلی جسٹس محمد علی مظہر لے کر چل رہے ہیں۔ دیکھیں اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں مختلف مرحلوں پر اپنے خطوط کے ذریعے جوڈیشل کمیشن اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں فوری سماعت کے اوپر اصرار کرتے رہے ہیں کہ پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے، بعد میں ججوں کی تعیناتی کی جائے۔ اب جبکہ جسٹس منصور علی شاہ ایک ہفتے کے لیے قائم مقام چیف جسٹس بن گئے ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہاں پہ جو بھی نئی ارینجمنٹ ہے، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کی ہے یا جوڈیشل کونسل کی ہے یا فل کورٹ کی ہے، وہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور انہوں نے جو ایک اپنی پوزیشن رکھی ہوئی تھی اس پوزیشن کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے اچانک ہی جسٹس منصور علی شاہ کو اعتماد میں لیے بغیر ہی ان کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہوگا۔ یہ بات تو چل رہی ہے کہ فل کورٹ میٹنگ بلانے کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے، اور جہاں تک تعلق ہے سر، اگر جوڈیشل کمیشن میں ایک چیز چل رہی ہے جو جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر کی مرضی کے برخلاف ہے، مگر وہاں پر اکثریت ایک فیصلہ کر رہی ہے، تو وہ بھلے ہی اس سے اتفاق کرے نہ کرے، وہ بائنڈنگ تو ہے ان پہ، انہوں نے پھر اس کو ماننا ہے۔ تو یہاں پر آ کر یہ کہیں کہ اب وہ قائم مقام چیف جسٹس بن گئے ہیں تو وہ اب اس کو نہ مانے، یہ پھر بات سمجھ سے بالا تر ہے، پھر انہیں چاہیے کہ پھر گھر چلے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سسٹم میں موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو آئینی ترامیم ہو چکی ہیں، جب تک کہ وہ فیلڈ میں ہیں، ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یا تو یہ ہے کہ آپ گھر چلے جائیں، آپ ریزائن کر دیں، یا اگر آپ نے اس میں رہنا ہے کہ جب تک وہ ان کی قانونی حیثیت برقرار ہے اس سے الگ تھلگ تو نہیں ہو سکتے۔ بے شک آپ جو ہے وہ اختلاف کرتے رہیں۔ جو بات کی عدیل سرفراز انہوں نے کہ ابھی علی باقر نجفی صاحب جو آئے ہیں یہاں پہ جج لاہور ہائی کورٹ کے، تو اس میں سپریم کورٹ کے 4 جو ججز تھے چیف جسٹس سمیت، تو 4 ججز نے اختلاف کیا، وہ انہوں نے ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا، لیکن جو نان ججز لوگ تھے یا پولیٹیکل لوگ تھے میکسیمم انکلوڈنگ جسٹس امین، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ کی رائے ٹھیک نہیں، ہماری رائے کیونکہ اکثریت ہے تو اکثریت کو ماننا پڑے گا۔ حالانکہ جو ججز کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لانے والا جو معاملہ ہے، یا ایون ہائی کورٹ میں بھی اپوائنٹ کرنے والا جو معاملہ ہے، وہ ججز کو جج زیادہ بہتر جو ہے وہ ان کو جج کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ جو جوڈیشل کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے یہ سنا بھی تھا، بلکہ جسٹس بابر ستار کے کیس میں، کہ ان کی اتنی فائلیں کھولی گئیں، پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی معاملہ گیا کہ ان پر طرح طرح کی چیزیں ان کے کھاتے میں ڈالی گئیں اور اتنی ان ڈیپتھ اس کو دیکھا جاتا تھا۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے پاس بھی خبریں ہوں گی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو تعیناتیاں کی ہیں ایون ہائی کورٹس میں، کیا ان کی جو فائلیں ہیں ان کو مکمل کھنگالا گیا ہے، اور کیا جو نان ججز لوگ ہیں یا پولیٹیکل لوگ ہیں یا جو ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، وہ اتنی ٹیکنیکلٹیز کو جانتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کی ورتھ کتنی ہے بطور وکیل کے اس کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جائے؟ تو یہ چیزیں جو ہے اب تو سارا معاملہ جو ہے نا وہ ووٹ کو عزت دینے پہ آ گیا ہے، اور یہ جوڈیشل کمیشن میں بھی اب ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے۔ جن کا زیادہ ووٹ ہے، پھر میرٹ کی ضرورت کیا ہے، پھر سی وی کھنگالنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے آئین کے اندر لکھ دیا ہے کہ ووٹ سے فیصلہ ہوگا، تو پھر قواعد کے اندر میرٹ کا لکھ دینے سے یا اس کا معیار مقرر کر دینے سے کچھ بدلے گا تو نہیں۔ یہ تو بڑا ہی ناممکن ہے کہ قواعد کے ذریعے آئین کے اختیارات کو آپ جو ہیں وہ اوور رائڈ کریں۔ بٹ اینی وے اب ہم دوسرے ایک عام موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ معاملہ ہے یہ سینیورٹی کا ایشو ہے۔ سپریم کورٹ نے 5 ججوں کی جو آئینی درخواست ہے اس کے اوپر نوٹس بھی جاری کیے ہیں حکومت سے، حکومت نے بھی جواب جمع کرا دیا ہے،
اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی اور جوڈیشل کمیشن نے بھی جواب جمع کرا دیا. اب انٹرسٹنگلی جوڈیشل کمیشن نے تو اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے الگ کر دیا, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ان کا بنتا بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اکثریت سے اگر ہوتے ہیں تو کیا یہ جواب ہے جو بظاہر بڑا بے ضرر سا ہے, کیا یہ جواب بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر ووٹنگ کرا کے اس کا تعین کیا گیا تھا کہ ہمارا یہ موقف ہوگا, یا یہ جواب جو ہے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے رجسٹرار کو کہہ دیا اور انہوں نے کہہ دیا ہمارا اس سے کوئی میرا تعلق خیال ہے نہیں. یہ رجسٹرار صاحب نے اپنے طور پر دیے لیکن کیا وہ یہ دے سکتے ہیں, اور انہوں نے کیا وہ جوڈیشل کمیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ سیکٹری جوڈیشل کمیشن کیونکہ الگ سے اپوائنٹ کیا گیا ہے سیکٹری کو, پہلے آپ کو یاد ہوگا. یہی تو بات ہے کہ کیا یہ جوڈیشل کمیشن کا موقف ہے یا ایک فرد کا موقف ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا ہی موقف ہونا چاہیے ویسے, وگرنہ سیکٹری اپنے طور پر تو ایسا جواب نہیں لکھ سکتا. یا تو یہ ایک جواب لکھ کے اس کی کاپیز سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوں, شیئر کی ہوں, ان کی طرف سے اوکے ہوا وہ پھر جو ہے وہ پھر ہونا چاہیے. بٹ اینی وے کیونکہ اس جواب میں کوئی پوزیشن نہیں لی گئی شاید, تو وقتی طور پہ یا فوری طور پہ کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کی طرف سے بھی کوئی جو ہے وہ موقف لیا جائے یا مختلف بات کی جائے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے بطور سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیکٹس بیان کیے ہیں اس میں بھی بظاہر کوئی موقف نہیں لیا گیا کہ یہ جو سارا معاملہ تھا ججوں کے تبادلے کا, یہ انیشیٹ ہوا ہے حکومت کی طرف سے. لا منسٹری, اور یہی وہ سب سے بڑا اب ایک آئینی سوال ہے سپریم کورٹ کے سامنے جب آرٹیکل 200 کی تشریح کی جائے گی کہ کیا یہ جو تبادلے کا معاملہ ہے یہ حکومت کی طرف سے انیشیٹ ہوگا یا پھر یہ جو عدلیہ کا جو ضروریات ہیں, جو عدلیہ کی جو ضرورت ہوگی عدلیہ کی طرف سے انیشیٹ ہوگا. اب یہ سب سے بڑا کویشچن ہے, کیونکہ اگر یہ شہباز شریف کو اچانک رات کو خواب آئے کہ اس کو فلاں ہائی کورٹ میں اس طرح کا جج چاہیے, وہ صدر کو ایڈوائز کرے گا, صدر تو پابند ہے وزیر اعظم کی ایڈوائز کا, اور لا منسٹری پھر جو ہے مشاورت شروع کر دے گی. ورنہ چیف جسٹس جو ہے, مجھے یہ بتائیں, چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کیا وہ انکار کر سکتا ہے کہ اگر صدر مملکت کی طرف سے پوچھا جائے, کیونکہ جو ہائی کورٹ کے ججز صاحبان ہیں وہ دونوں بھی ایک طرف ہوں گے, اور پھر نیچے جس جج کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی بڑی ایک لالچ ہوگی کہ اس نے اسلام آباد دیکھنا ہے, اس نے چیف جسٹس بننا ہے ہائی کورٹ میں, جو اپنی ہائی کورٹ میں نہیں بن سکتا. تو یہ جو سسٹم رکھا گیا ہے, کیا اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے حکومت کو اس بنیاد پہ مزاحمت کرے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہمیں فلاں جج فلاں ہائی کورٹ میں چاہیے؟ یہ فیصلہ تو عدلیہ کا ہونا چاہیے, اور اصول یہی تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا. تو میرے خیال میں یہ ایک پوائنٹ آف لا ہے جس کو سپریم کورٹ نے جس کا جواب ضرور دینا ہے کہ کیا کوئی بھی حکومت, وزیر اعظم جو ہے وہ صبح اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ فلاں جج کو فلاں ہائی کورٹ میں لگا. سر اگر اس سوال کا جواب اس کا یہی بھی ہے نا کہ چیف جسٹس سے مشاورت اس لیے رکھی گئی ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے اور پھر اس متعلقہ جج سے. تو بات یہ ہے نا کہ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں یہ مشاورت تو سرکار کی کارروائی لگ رہی ہے. ایک چیز جو آپ مشاورت کی بات کر رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جب مشاورت رکھی گئی ہے چیف جسٹس سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, تو اس کا کوئی مقصد بھی ہے نا. چیف جسٹس آف پاکستان نے کس بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ ہاں جی آپ لے کر آئیں؟ جب 20 جنوری کو یہیں پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں تقریباً 4 میرے خیال میں ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 4 ججز کے لیے وہاں پہ بلائے گئے تھے, نامینیشنز لی گئی تھیں تقریباً 20-22 یا اس سے زیادہ جو لوگوں کی نامینیشنز موجود تھیں. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 20 کو ہوتا ہے. بلوچستان کے لیے بھی ایک جج بلوچستان کا جسٹس محمد آصف آپ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, اور 20 کو آپ جو ہے وہ 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لگا دیتے ہیں, اور 2 جو ہے وہ آپ رکھ لیتے ہیں. اور 1 فروری کو وہی چیف جسٹس جو جوڈیشل کمیشن میں تھے 1 فروری کو وہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں. تو بھائی کس بنیاد پر ٹرانسفر کر دیں؟ مطلب آپ کی کیا اس میں ان پٹ کیا ہے؟ مسئلہ ہے نا, آپ کی کیا ان پٹ ہے؟ پھر کیا چیف جسٹس آف پاکستان ہر معاملے میں حکومت سے جو ہے وہ ایگری کرتے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھنا, انہوں نے نہیں پوچھنا کہ میری ایک لاہور ہائی کورٹ ہے پنجاب میں اور ملک کی سب سے بڑی ہائی کورٹ, اس کے آپ نے 14 یا 13 ججز کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا, 15ویں نمبر کے جج کو آپ لے کر آگے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا, حکومت اپنی بروٹ میجارٹی سے جوڈیشل کمیشن کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پنش کر سکتی ہے. حکومت کے پاس میجارٹی ہے, بروٹ میجارٹی ہے, ٹیکنیکلی ابھی پنش کیا سر ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں نجفی کے معاملے پہ دیکھ لیں, ہاں ان کو مزاحمت ریزسٹ کیا. لیکن عدیل میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ویکنسیز ہوتی ہیں ہائی کورٹوں میں, کیا ان کو ٹرانسفر کے ذریعے فل کیا جا سکتا ہے؟
کیونکہ ویکینسیز کو فل کرنے کا تو آئین کے آرٹیکل 175 میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن جو حکومت نے ابھی جواب جمع کرا ہے انہوں نے بہت بڑا اعتراف کیا ہے کہ یہ جو ججز کو ہائی کورٹ میں تبادلوں کے ذریعے اپوائنٹ کیا گیا ہے یہ ویکینسیز کے اگینسٹ کیا گیا ہے اور یہ پرماننٹ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت نے کھل کے یہ کہا کہ ہاں ہم نے خالی اسامیاں پر کی ہیں، اب اس میں کوئی لمٹ بھی نہیں ہے۔ اگر حکومت کے آرٹیکل 200 کی تشریح کو مانا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پوری کی پوری بلوچستان ہائی کورٹ میں تبادلوں کے ذریعے اس کو فل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں جج کی کنسنٹ ضروری ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ججوں کو یہ جو تشریح کی جا رہی ہے کہ جج کی کنسنٹ ہم لے رہے ہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی جج کو آپ لالچ دے کے خوش کرنے کے لیے جب بھی پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام آباد لے آئیں، آپ کو اسلام آباد دکھائیں گے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، بلوچستان میں کیا رکھا ہے، تو وہ تو نہ نہیں کرے گا، وہ تو کنسنٹ دے گا۔ اور پھر اگر وہ نہ نہیں کرے گا تو آپ کے خیال میں جو اس کی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ کس بنیاد پہ نہ کرے گا؟ جو دوسری ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے جہاں پہ اس کو بھیجا جا رہا ہے وہ کس بنیاد پہ نہ کرے گا؟ تو یہ ساری مینیپولیشن جو ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی، تو کیا سپریم کورٹ کو یہ بھی اس کا بھی تشریح کرنا ہے آرٹیکل 200 کہ کیا ویکینسیز کے اگینسٹ جو ہے وہ پرماننٹ اپوائنٹمنٹ تبادلوں کے ذریعے کی جا سر سکتی ہے؟ میری تو ہمبل سی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آئینی بینچ کے سامنے آپ نے بھی بڑا رائٹلی ایک سوال رکھا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے کہ کیا حکومت اپنی مرضی سے خود سے یہ انیشیٹ کر سکتی ہے اور پھر چیف جسٹس کے اوپر ان کے پابند ہیں۔ دیکھیں اگر آئینی بینچ آج معذرت کے ساتھ یہ تشریح کر دے کہ نہیں بھائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینسٹ ہے کہ پریزیڈنٹ بھیجے چیف جسٹس کو کہ اس معاملے کو آپ دیکھیں، نام ہم یہ کر رہے ہیں، ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اس وقت جس آئینی بینچ کے سامنے یہ معاملہ ہے وہ آئینی بینچ بھی اسی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کر کے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ آئینی بینچ جس میں اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس محمد علی مظہر، معذرت کے ساتھ اس وقت اگر 2 یا 3 سال کے بعد چیف جسٹس کی دوڑ میں وہ آئیں گے تو وہ اسی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کرنے کے بعد آئیں گے۔ اگر آج وہ اسی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بحال کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر بڑا مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے وہ جج ہیں، بطور جج انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اس حلف کی پاسداری جو ہے وہ کریں۔ ان کے ساتھ ساتھی ججز جو آئے ہیں ہائی کورٹ سے آئے ہیں ابھی وہ چیف جسٹس تھے، تو ایک پاسبلٹی تو میرے خیال میں ہمیں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ہر جج کو اپنا مفاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، مستقبل میں اس کو یہ مفاد ہوگا اگر وہ آج اس قسم کا فیصلہ دے گا، لیکن الٹیمیٹلی جس حلف کی بات کی جا رہی ہے اس میں بھی کہ آپ نے اگر لاہور ہائی کورٹ کے بطور جج یا سندھ ہائی کورٹ کے بطور جج حلف اٹھایا ہے تو یہاں آپ نے دوبارہ حلف لینا ہے۔ تو جو ججز جو ہے آئینی بینچ کے اس کیس کو سن رہے ہیں انہوں نے بھی ایک حلف اٹھایا ہوا ہے اور ان کو اس حلف کی پاسداری کرتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، جس کا آج بھی وہ حلف میں ہم سن رہے تھے کہ اپنی جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ سائڈ پہ رکھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ آئینی بینچ بھی بے شک 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہی ہے، اس کی وجہ سے ہی ان کو تھوڑا سا سپیریئر کلاس ملی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے اس حلف کا تحفظ کرنا ہے۔ تبدیل ہونا چاہیے نا، آئین کا تحفظ اب چیف جسٹس کر ہی نہیں رہا۔ میرے خیال میں حلف کو تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ حلف تو بڑے بڑے لوگوں نے اٹھائے ہیں اور جوانی میں اٹھائے، نوکری لینے سے پہلے اٹھائے، اور کیا کیا بڑے بڑے حلف نہیں اٹھائے، ہم سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، ہم آئین کا دفاع کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے تو بیچارے ججوں کو اس طرح مورد الزام ٹھہرانا میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال بہت شکریہ ثاقب بشیر، عدیل سرفراز۔ ناظرین آپ نے ہمارا یہ باجماعت ولاگ سنا آپ نے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس حوالے سے ہمیں ضرور فیڈ بیک دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔